أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत सजदा डे 15 और इंशाल्लाह आज हम आया नंबर 17 करेंगे। पहले उसका तर्जुमा। फला फ पस ला नहीं, तालम जानता, नफ्सुन कोई नफ्स। ये जो ता आ रहा है ना, ये मोनस का ता है। अभी आप इसको समझे, ये तुम वाला ता नहीं है, ये मोनस का है। मोनस के लिए भी शुरू में ता लगाया जाता है फिर मुदारे में। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप ये सोचेंगे, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ पता चलता जाएगा। फिलहाल इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ता का मतलब तुम नहीं है यहाँ पर। नफ्सुन, चूंकि नफ्स मुअन्नस करार दिया जाता है अरबिक में, तो उस एतबार से तालमु यानी नहीं जानता, नफ्सुन कोई नफ्स, माँ जो कुछ, उख्फिया मख्फी जिस तरह होता है छुपा हुआ होना, खौफाया इसका रूट वर्ड है, छुपाया गया है। ये देखिए शुरू में दोमा आ रही है और सेकंड लास्ट पे कसरा आ रही है। तो उख्फिया यानी जो छुपाया गया है, ला के लिए, हुम उन। जिस तरह शुरू में किसी के ली लगता है तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए होती है, वही वाला ली यहाँ पर प्रोनाउन के साथ लगा है। लेकिन जब प्रोनाउन या जमीर के साथ लगता है तो वो ला बन जाता है। तो लहुम उनके लिए, मिन कुर्वत ठंडक से, आयुन आंखों की, आइन आंखों कहते हैं, आयुन यानी आंखों, कुर्रा ठंडक से है, जज़ाअन बदला है। जज़ा उर्दू में भी यूज होता है। बी साथ माँ जो, उसके जो, कानू थे वो, वाव अलिफ जमा की निशानी आ रही है। वाव नून या नून वाव अलिफ और अलिफ था, इनको आपने याद रखना है। जब ये आएंगे तो हमने प्लूरल में ट्रांसलेशन करनी है, जमा में करनी है। कानू थे वो, या अमलून वो अमल करते। बस कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए आंखों की ठंडक में से क्या कुछ छुपा कर रखा गया है, उस अमल की जजा के लिए जो वो किया करते थे। अब तजवीद करते हैं। फला अलिफ मद्दा, तालमु ता आइन हुरूफ हलकी में से है। नफ्सुम्मा, नफ्सुम सीन सीटी वाली आवाज है और इदगाम हो रहा है। नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्वती। उख में खा को मोटा पढ़ना है, फिया को लंबा नहीं होने देना। लहुम में गुन्ना होगा, यहाँ पे निशान लगा लें। मिन कुर्वती में नून पर हम इख्फा करके पढ़ेंगे और वा को मोटा पढ़ना है। कॉफ तो ऑलरेडी मोटा होता है। 7 हरूफ है जिनको हम मोटा पढ़ते हैं, जिनको हम हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मीम सीन ता आइन लाम या हा, मुस्तालिया कहते हैं मोटे हरूफ को। वो है खौ, और उसके बाद इकट्ठे 4 आते हैं, स्वाद द्वाद त्वा ज़्वा, और फिर गाइन और खौफ। इनको हमेशा ही हम मोटा पढ़ते हैं। तो कुर्वती आयुन, जज़ाअम, ज ज सीटी वाली आवाज होगी और मत करेंगे। पे इक़लाब हो रहा है, यहाँ पर हम नून की आवाज को मीम में बदल के पढ़ेंगे, इसलिए छोटा सा मीम आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जज़ाअम बीमा अलिफ मद्दा, का पे अगेन अलिफ मद्दा, नू पे वाव मद्दा, और यामलून पे वाव मद्दा हो रही है, और आइन पे हरूफ हलकी। आइन को हमने हलक के दरमियान से अदा करना है। अब प्रैक्टिस करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय, فلا تعلم نفس ما أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي،
لهم من قرة أعين 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 جزاء بما كانوا يعملون 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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تفسیر دیکھیں. کل ہم بات کر رہے تھے تہجد سے متعلق، قیام اللیل. اس کے بارے میں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے یا بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتے ہیں. اسے ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور صحیح روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اسپاؤس عطا کرے اور ایسا ہمارا تعلق ہو کہ ہم ایک دوسرے کو رات کو اٹھا کر اور مل کر عبادت میں اور مشغول کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اس کی وجہ سے ہی تو ہمیں ایک دوسرے کی نعمت عطا ہوئی ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. یہ عبادت کا حسن ہے. صرف خوف رکھنا یا صرف امید رکھنا یہ انسان کو عبادت سے پیچھے ہٹا سکتا ہے، مانگنے سے پیچھے کر سکتا ہے. اکیلا اتنا خوف، کچھ لوگ اتنے خوف میں ہوتے ہیں، اتنا ڈرے ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں جہنم کی اور میں یہ باتیں نہیں سن سکتی، موت کی میرے سامنے باتیں نہ کرو. تو نہ سننی ہے، نہ خوف لانا ہے اور نہ کوشش کرنی ہے. اور کچھ لوگ اتنے امید میں ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا چاہے ہم جو مرضی کرتے رہیں، چاہے ہم رب تعالیٰ کو یاد بھی نہ کریں، چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں، چاہے اس کے احکام نہ مانیں، لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا. نہیں، مومن کا معاملہ خوف اور طمع کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ دعا کرتا ہے. انہیں خوف ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کہیں رد نہ کر دیے جائیں اور امید بھی ہوتی ہے کہ وہ قبولیت کا شرف حاصل کر لیں گے، قبولیت ہو جائے گی ان کی. جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر سب لوگ بھی جنت میں جا رہے ہوں اور اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے اللہ سے اتنا خوف آتا ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور جب یہ اعلان ہو اگر کہ سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے بھی اتنی امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوگا. یعنی انسان کی دونوں اعتبار سے کیفیت ایسی ہو کہ خوف اور طمع کے درمیان ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی رزق دیا، جو رزق ہے نا وہ عربک میں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا جو بھی مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کہا گیا. رزق ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو عطا ہوئی، ہر نعمت، ہر چیز. اگر مجھے اچھا پڑھنا آتا ہے، اچھا بولنا آتا ہے، جو میرے پاس صلاحیتیں ہیں، جو میرے پاس علم ہے، اس کو میں آگے خرچ کر رہی ہوں، دوسروں کو سکھا رہی ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے پاس کچھ وقت ہے ایکسٹرا، میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو جس طرح سے دین کی خدمت کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اپنے پاس جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ کو اچھا بولنا دیا ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو سکھائیں. اچھا لکھنا دیا ہے تو اچھا لکھیں اور اس سے دین کی تعلیم کو پھیلائیں.
اور اس کے علاوہ جو جو جہاں جہاں پہ ضرورت ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہاں پہ خرچ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قریبی لوگوں پر، اس کے علاوہ جو جو ضرورت مند ہے جس طرح سے خرچ کیا جائے۔ اور پھر اچھا مشورہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ اچھا کسی کو بتا سکتے ہیں، وہ اسکل ہے اچھی، وہ دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس کو سکھا سکتے ہیں۔ کسی کو کوکنگ نہیں آتی ہے، اس کو اچھے سے سکھا دیں۔ وہ دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، دیورانی آتی ہے تو جٹھانی کا ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی کھانا شانا سب کچھ وہ بنا رہی ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بچا بچا کے رکھتی ہے کہ کہیں اس کو دیورانی کو پتہ نہ چل جائے کہ اچھا یہ چیز کیسے بنانی ہے، یا نند کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو نہیں سکھایا مثلا۔ یہ جو ریلیشن ہے، اس میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم اکثر و بیشتر نہ بھی ہوں، آپس میں دوستیاں ہیں، کچھ کھانا بنتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کیسے بنایا، ہاں ایسے ایسے کر کے بنایا، لیکن جو اصل ایک ٹپ ہوتی ہے اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یا کوئی آئیڈیاز اللہ ہمیں دیتا ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، کچھ بھی جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں گے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ خیر والے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے خیر ہی پھیلتی ہے اور دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنائے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے۔ اور آج کی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ جنت کا ذکر ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جو آج کی مشقتیں ہیں، جو آج نرم گرم بستر چھوڑنا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور خوب نیند آ رہی ہے اور پھر بھی خود کو اٹھانا ہے، جزاء بما كانوا يعملون۔ نہیں دل کرا دینے کو، اپنے پاس ہے، دل کرا خود ہی سارا کھا لوں، پسند کا ہاتھ میں آیا ہے، اور ساتھ کوئی اور آ جاتا ہے اس کو شیئر کرا دیا، دل بڑا وہ ہو رہا ہے کہ سارا میرا ہی، میں ہی لے لوں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اون کرتے ہوتے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے، سونے کو بہت دل کر رہا ہے، اچھا یہ بھی خرچ کرنا ہے، بہت نیند آ رہی ہو، بہت سونا ہو، اور اس کو چھوڑ کر ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی نیند کو کم کرتے ہیں اور اسی ٹائم کو ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، یہ بھی مما رزقناہم ينفقون ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک مشہور حدیث جو ملتی ہے، جس کا ذکر بہت ساری کتب میں، کتب تفسیر میں اور باقی جگہ پر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جگہ، چھڑی یعنی سٹک، ایک سٹک جتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے آتا ہے جنت میں کمان برابر دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس 100 ایئرس تک چلتا رہے، تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے سائز جو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے پڑھ لو۔ اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، صرف اتنی سی سٹک جتنی جگہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی زیادہ احادیث ہیں، اگر آپ پڑھتے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نعمتیں اور کیا کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں جنت کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے شوق میں اس کی تیاری کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، ایک ناخن کے برابر، پہلے ایک چھڑی کی بات تھی، ایک ناخن کے برابر، تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو جنت
بہت بڑی نعمت ہے جس کو میسر آ گئی، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، خوب انجوائے کیا ہوگا۔ اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کہ دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کبھی بھی نہیں دیکھا، تیری قسم کبھی نہیں۔ اور ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی بھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا، نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچی۔ لیکن یہ سب ملے گا کیسے؟ جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔